बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर हमेशा की तरह आज एक और अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साल 2023 का ये आखिरी प्रोग्राम है। साल 2023 जो कि मुख्तलिफ नशेब व फराज लिए गुजरा, मद्दोजर सी कैफियत रही दुनिया के हालात में भी, और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। हम अगले दो प्रोग्राम्स में 2023 का जायजा मुख्तलिफ वाक़यात की रोशनी में, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, माजी की जितनी भी चीज़ें गुजरी हैं उनकी रोशनी में फ्यूचर की पेशबंदी के हवाले से पेश करेंगे। अगर आप भी 2023 के जायजे के इन दो प्रोग्रामों में अपनी शिरकत चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ पोर्टल्स पे जाके अपने सवालात, अपने नाम, जहां से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इसके साथ शेयर कर सकते हैं। हम उन प्रोग्रामों में उसे हिस्सा बनाएंगे अपने सब्जेक्ट का। आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान ने वही काम किया जो करता चला आ रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की सीरीज़ का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, और उन्होंने हिंदुस्तानी इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, पुंछ में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उन्हें बरहना करके उनके जख्मों पर मिर्चें डाल के उसकी फिल्म, उसकी वीडियो अक्सबंदी की, तशद्दुद करने की, मिर्चें डालने की, फिर तशद्दुद करने की, और पुलिस कस्टडी में ही उनकी कस्टोडियल किलिंग करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। यही काम हिंदुस्तान ने 2006 में किया, पुलवामा अटैक्स में किया। यही काम हिंदुस्तान ने पहले भी मुतअद्दिद बार किया। छत्तीस सिंहपुरा के मौका पर भी यही चीज़ हमने देखी कि वहाँ पे हिंदुस्तान ने की थी। और बाद में ये तमाम चीज़ें जब गैर जानबदार किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं खुल गई। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता 4-5 माह से पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल्स में नाजायज़ टैक्सों और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मद्दात में पैसे वसूल किए जाते हैं, उस हवाले से पब्लिक पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पर थी। जितने आज़ाद कश्मीर के 10 के 10 अज़ला हैं, कमोबेश सब में बिल्स के बाइकआउट का सिलसिला जारी था। इस सिलसिले में हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात किए, और ये जो तहरीक है ये यूँ लगता है कि कामयाबी से हमकिनार होने जा रही है। दीगर तमाम मुतालबात कहा जाता है कि तस्लीम कर लिए गए हैं, जबकि बिजली के टैरिफ में खातर खा कमी के लिए अनवारुल हक चौधरी साहब की हुकूमत ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। अब देखते हैं कि इस मोहलत के पर्दे में से क्या बरामद होता है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और गैस के निरहों में भी 300% तक इजाफा हो गया है। जिस बंदे का बिल पहले 300 आता था अब 1000 से ऊपर आ रहा है, जिसका 1000 आता था अब वो 3000 से ऊपर पे कर रहा है, जिसका खुदा न खास्ता 3000 आता था वो 10,000 से ऊपर पे कर रहे हैं। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का मामला चल रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टियों का सिलसिला जारी है। कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट एक शेड्यूल दिया गया है, जबकि स्कूल्स के अंदर जो है 1 ता 10 जनवरी तातीलात होंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शॉर्ट सर्किट के वाक़यात में इजाफा हुआ है। जो सर्दी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि माजी में भी वादी नीलम, वादी लीपा, जितने हमारे ये ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी और बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे इसी तरह ये काम हो रहा है कि वहाँ पे बिजली जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई बेहतियाती हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट का वाक़या भी पेश आता है। सहसा के अंदर भी हम सुन रहे हैं कि एक फैमिली के 9 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए हैं। बहुत बड़ा हादसा है ये, इस पे भी हम बात करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाली एनकाउंटर्स के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, और ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस, इनका तमाम का तमाम इल्ज़ाम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डाल देता है। हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी प्लान्ड किस्म की साजिश जो है बेनकाब हुई है। वो ये है कि हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि मुसलमान जो हैं इस वक्त सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने सैकड़ों साल, सैकड़ों बरस वहाँ पे हुकूमत की है।
غزنویز، غوریز، ابدالیز، مغلز، اگر تمام ہم ان ڈائنیسٹیز کا جائزہ لیتے ہیں تو کئی سو سال بنتے ہیں. خالی اگر ہم مغل ڈائنیسٹی کا جائزہ لیں تو 300 سال سے زائد حکومت تو صرف مغلز نے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس وہاں پہ بنے ہیں جہاں پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جاتی تھی. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بھارتی ریاست آسام میں 1281 مدرسوں کو انگلش ماڈل سکولز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کنورٹ کر دیا گیا ہے. یہ براہ راست مسلمانوں کے عقائد کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر ایک ڈاکہ ہے جو ہندوستان ڈال رہا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، بہت سے موضوعات ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کا کنسلٹنٹ اوپینین، پروفیشنل اوپینین کیا ہے؟ جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. جس طرح کہ آپ نے جعلی انکاؤنٹرز اور جعلی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بات کی، تو یہ انصار صاحب پلوامہ میں جو ڈرامہ بھارت نے شروع کیا تھا، اس ڈرامے کا جو تسلسل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاری ہے، اور آئے روز بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو انتہا پسند اس وقت رجیم ہے مودی سرکار، وہ ہندتوا کے فروغ کے لیے جو ہے وہ، اور دوسرا جو ہے وہ جو وہاں پہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جو مدارس ہیں آسام کے اندر، انہیں کنورٹ کیا گیا انگلش میڈیم سکولز میں. اور اسی طرح ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں، اور بھارت کی دیگر جو کئی ریاستیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ بیرونی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ الزام پاکستان پہ عائد کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں حقیقت میں تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کینیڈا میں جو واقعات ہوئے، امریکہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس وقت پھیلا رہا ہے. دنیا کا واحد دہشت گرد ملک ہے، اور یہ جو انتہا پسند مودی سرکار ہے، یہ اس کے فروغ میں جو ہے اس کا دنیا بھر نے نوٹس لیا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو مینارٹیز ہیں ان پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جعلی انکاؤنٹرز جو ہیں انصار صاحب، ان پہ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے وہ جو حقائق ہیں آج کے دور میں جو ہے وہ انہیں چھپانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی جو جعلی الزامات لگائے گئے ہیں پلوامہ سمیت، اس کے بعد ایک تسلسل ہے، اور جوں اس سال کے اختتام پہ پھر آگے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہاں جنرل الیکشن ہے بھارت میں، اور ایک دفعہ پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو وہاں پہ انتہا پسند لوگ ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ یہ جو اوریت کے لوگ ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہیں، یہ برملا کہتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب سمیت جو دیگر اوریت لیڈرشپ ہے، ان کو بھی الیکشن کے قریب جو ہے وہ جس طرح مقبول بٹ شہید کو پھانسی لگایا، جس طرح افضل گرو شہید کو پھانسی لگایا گیا، مزید اس طرح کے جو ہے وہ واقعات تہاڑ جیل میں دہرائے جا سکتے ہیں. تو انصار صاحب، ظلم اور جبر جو ہے یا جو سیاہ ترین رات ہوتی ہے آخر اسے ختم ہونا ہوتا ہے، بے شک. اور جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے جب، تو یہ اندھیرے جو ہیں چھٹ جاتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے نا یہ انتہا پسندی کا زیادہ دیر دیکھیں گے آپ کے یہ نہیں چل پائے گا، اور یہ جنگی جرائم بھی جو ہے اس کے مقدمات بھی چلیں گے، اور جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں ان کا بھی محاسبہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تو جواب دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. انصار صاحب، آپ نے شارٹ سرکٹ کی بات کی. اس طرح کے واقعات ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. ہر سال نیلم میں 2-3 مکان آج جل جاتے ہیں، لیپا میں، ویلی میں، باغ میں،
ایون یہاں میرپور میں بھی ایک دو دفعہ واقعات، کچھ تو شارٹ سرکٹ سے یہ واقعات جنم لیتے ہیں، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سردی کا جو موسم ہے، ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پلیز رات کو اسپیشلی جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بیچارے بجلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو کوئلے جلائے جاتے ہیں اور وہ انگیٹھیاں کمروں میں انصار صاحب رکھ دی جاتی ہیں، اور وہ زندہ کوئلے ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے جو گیس کا اخراج ہوتا ہے اور کھڑکیاں دروازے بند ہوتی ہیں، کاربن مانو آکسائڈ، جی ہاں، کاربن مانو آکسائڈ کی وجہ سے کئی دفعہ اموات ہو چکی ہیں۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے رات کو اپنے بیڈ کے قریب ہیٹر جلایا اور رات کو کوئی کمبل یا لیاف وہاں گرنے سے انجانے میں وہ اس کو آگ لگ گئی، اور اس کمرے میں جو جتنے بھی مکین ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اور شارٹ سرکٹ بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ اوور لوڈ کی وجہ سے، اور رات بھر جب آپ ہیوی ہیٹرز چل رہے ہوتے ہیں تو جو گھر کی وائرنگ ہوتی ہے وہ کمزور کئی زمانوں کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں وہ تاریں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک سٹیج پہ وہ پورے گھر کو آگ کی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، شہری دفاع ہے، محکمہ برقیات ہے، یا اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، عوام میں شعور اور آگاہی کے لیے انہیں ایک باقاعدہ اس موسم میں ایک مہم چلانی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انصار صاحب سہسا کے اندر جو ہے ایک بڑا واقعہ ہوا گزشتہ رات، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اچانک جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے جو ہے اس گھر کے 9 مکین انصاری صاحب جو ہیں وہ جل کر جو ہیں وہ خاک ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ذاکر عباسی ہیں، ان کی بیوی اور جو 8 بچے تھے انہیں بچایا جا سکے، لیکن وہ انہیں جل کے وہ کوئلہ ہو گئے۔ وہاں کوئی فائر بریگیڈ نہیں تھی، لوگوں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی لیکن آگ پہ قابو نہ پایا جا سکا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ادارے ہیں خود بھی لوگوں کو احساس ہونا چاہیے، اسپیشلی والدین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے متعلقہ کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اور مقامی طور پہ بھی کوئی ایسی تقریبات ہونی چاہیے کہ جہاں لوگوں کو ہمارے جو ابھی کونسلرز بنے انہیں بھی چاہیے، اور جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وارڈ لے انہیں بھی چاہیے کہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اسی طرح جہاں انصاری صاحب گیس کے بلات میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، اور جہاں ہمارے وابڈا ہے، وابڈا کی طرف سے جو ہے آج کل یہاں مظفر آباد اور میرپور میں بھی جو ہے وہ فورسڈ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اچانک جبری قسم کی بغیر کسی اطلاع کے بغیر شیڈیول کے رائے جاتی ہے۔ تو وہ معمولات زندگی ہیں انصاری صاحب، وہ سارے وہ کنسرننگ ہیں بجلی کے ساتھ۔ اسکول کے کپڑے استری کرنے ہیں، ناشتہ کرنا ہے، اب کسی نے شیو کرنی ہے، ایسے ہی کسی نے کپڑے استری کرنے ہیں۔ سامعین، یہ جو بات راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے آپ کے سامنے کی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ایشوز ہیں ان پہ ہم اب آپ کے سامنے مختلف مہمانوں سے بات کریں گے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی عسکری تاریخ کی ایک دیانتدار آواز، ایک دیانتدار شخصیت جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جناب جنرل امجد شعیب صاحب، ہندوستان جو ہے ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کرتا چلا آیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پنچ میں چند کشمیری نوجوانوں کو انہوں نے پکڑا، پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد کیا، ان کے زخموں پر مرچیں چھڑکیں،
اور کسٹوڈیل کلنگ کر کے الزام پاکستان پہ دھر دیا کہ پاکستان یہاں پہ انفلٹریٹرز کو گھس بیٹھیوں کو بھیجتا ہے. جناب جنرل امجد شعیب صاحب، ہندوستان کی اس شرمناک قسم کی حرکت اور ماضی میں جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیے، بھارت جو ہے وہ اس کے دو جو کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف تو ہے پاکستان کو نپٹانا، وہ فارن پالیسی کا ایشو ہے، اس میں وہ فالس فلیگ آپریشن وغیرہ کر کے. تو جب سے یہ وار آن ٹیرر کا قصہ شروع ہوا، وہ بلکہ اس سے پہلے ہی ان کی کوشش یہی رہی کہ وہ عالمی طاقتوں کو اس طرف متوجہ کرے اور ان کی ترجیحات کے مطابق وہ فالس فلیگ آپریشن کرے تاکہ وہ اس کو سپورٹ کر سکیں بھارت کو. دوسرا، بھارت کا اندر کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانا، وہ ظلم و ستم، ہیومن رائٹس کی وائلیشن بے تحاشا، وہ کام دوسری طرف جاری ہے. جہاں تک فالس فلیگ آپریشنز کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک وقت تھا، پہلا پاکستان کے ذمے جو لگایا گیا اس طرح کا، وہ 1971 میں جنگ سے پہلے انہوں نے وہ گنگا نامی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا ڈرامہ رچایا. اس وقت وہ اس کو چونکہ بڑا اچھے طرح سے انہوں نے پلان کر کے کیا، لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز اترا اور وہ ہائی جیکر جو تھے انہوں نے کہا جی ہم تو کشمیری مجاہد ہیں، ہمیں پناہ دی جائے. جو پاکستان نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو گئے، وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن بہر صورت وہ گئے اور انہوں نے وہ ان کو وہاں پہ ویلکم وغیرہ کیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پرانا فوکر جہاز تھا جس کو استعمال کر کے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا اور پاکستان کی اس وقت جو آزاد یہ ایسٹ پاکستان میں جو فلائٹس ہماری جاتی تھیں ان کو بھارت کے اوپر سے گزارا جاتا تھا، وہ بند کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے ہائی جیکنگ کی ہے، انٹرنیشنل جو ایویشن اتھارٹی ہے اس کے ذریعے پاکستان پہ پابندی لگوائی. چنانچہ وہ جنگ کے دوران آپ کے ٹروپس نہ وہاں جا سکے. اسی طرح بعد میں کشمیریوں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو جدوجہد آزادی ہے اس کو وہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ وار آن ٹیرر میں اس زمانے میں کہ یہ ٹیررزم ہے اور ٹیررزم کے خلاف چونکہ پوری دنیا اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کو ہمدردیاں چاہیے تھیں، اس نے یہ ڈرامہ بنانا شروع کر دیا. اس میں کبھی لشکر طیبہ کا نام، کبھی کوئی مجاہدین کا نام، اور وہ ہر طرح کے حربے انہوں نے کیے جس میں بہت جو پرومیننٹ واقعات تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ پلوامہ کا ریسنٹلی واقعہ کیا تھا. پلوامہ والے کے بھی کھل گئے. ان کا جو گورنر ہے کشمیر کا اس زمانے کا، اس نے کہا جی انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کیا ہے. تو مودی ایک ایسا رتھلیس وہاں پہ لیڈر آ گیا ہے اور اس طرح کا ظالم آدمی آ چکا ہے جو کہ الیکشن جیتنے کے لیے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بھی قربانی کا بکرا بنا رہا ہے، اور کشمیر تو ان کے لیے ہے یہ کھیل کا میدان. تو یہ سارا سلسلہ چلے گا ابھی بڑے زور شور سے. اس کی پہلے سے ہی پیشین گوئی لوگوں نے کی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کیے جائیں گے کیونکہ مودی الیکشن جیتے گا پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کر کے اور مسلمانوں کو کشمیریوں کے خلاف یہ سارا قصہ کھول کے پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے گی کہ جی کشمیر میں جو جنگ آزادی ہے یا ان کی کوشش ہے آزادی کی، وہ آزادی نہیں بلکہ پاکستان کروا رہا ہے. اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے گی کہ یہ یہاں پاکستان بھارت کے اندر پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہندو میجورٹی ووٹ سارے کا سارا وہ مودی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام ریاستوں میں اس کو پھر فتح نصیب ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے الیکشن جیت جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے جو بھارت کے اندر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اب ان ڈراموں کو سمجھ چکے ہیں، لیکن عام آدمی چونکہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مودی ٹھیک کر رہا ہے. تو آج صورتحال یہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز ہوں گے. اب آپ نے بات کی یہ جو مرچیں ڈال کے زخموں پہ اور لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے مارا، یہ تو غیر انسانی کام تو یہ سارے کرتے ہیں، لیکن یہ تو بربریت کی ایک انتہا ہے. اور کسی شخص نے اس کی ویڈیو بھی لیک کر دی جس سے میرا خیال ہے پوری دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں جو کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر چھوڑے ہوئے. اس کا حکومت نے اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن یہ مذمت کافی نہیں ہے. یونائیٹڈ نیشن میں لے جانا چاہیے معاملہ، یہ ظلم وہاں دکھانا چاہیے لوگوں کو، وہاں یونائیٹڈ نیشن کی سکرین کے اوپر اس کو ڈسپلے کیا جانا چاہیے
تاکہ یہ لوگ دیکھ سکیں اور ان کو اندازہ تو ہو کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ایشو کو یوں نہ چھوڑا جائے. جناب جنرل امجد شعیب صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلوامہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اس کی ایک ساتھ جو ہیں وہ وقفے کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور پھر آگے جنرل الیکشن بھی ہے بھارت میں، اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ وہ انتہا پسندوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت ایسا کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو جنگی جرائم ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی درج ہوں گے، کوئی ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ جو کچھ وہاں پہ جرم روا رکھا جا رہا ہے. دوسرا، آزاد کشمیر پہ حملے کے آئے روز جو ہیں وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک حملے کی دھمکی ہے، یہ بھارت بالکل اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ چیز ان کو بھی واضح ہے کہ وہ حملہ وغیرہ کریں تو اس کا نتیجہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی علاقہ یوں لے سکیں. کشمیر میں عرصہ دراز سے پاکستان کے افواج بھی وہاں موجود ہیں، مضبوط مورچے ہیں، تیاری رہتی ہے. میں خود کشمیر میں بریگیڈ کمانڈ کر چکا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جنگ کی حالت ہوتی ہے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں وہاں پہ. تو یہ تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اس طرح کے کریں. وہ اندر سے جانتے بھی ہیں اور کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے. اپنے لوگوں کو البتہ یہ ایک ان کے سامنے ایک بھرم رکھیں گے کہ جی ہم تو بڑے پہلوان ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو مقدمات درج کرنے کا قصہ ہے یہ بڑا مشکل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ قانون موجود نہیں ہے، قانون ہیں، لیکن ہندوستان کا ایک ملک کی حیثیت سے ایک بڑا ملک ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت کہتے ہیں کہ نمبر 1 ہے ہم. تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ملکوں دنیا کے مفادات موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام یا اقوام عالم میں ریاکاری تو ہمیشہ سے ہے. لوگ اپنا مفادات دیکھتے ہیں، مختلف قومیں اپنا مفاد دیکھتی ہیں، تو وہ کسی کے مفادات کے لیے اپنے مفادات تو قربان نہیں کریں گی، تو ان کو اس طرح ناراض نہیں کریں گی. ہاں، البتہ ایک ہوا ہے جو واقعہ جس کی وجہ سے کچھ سپیس پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کینیڈا میں اپنے ایک سکھ کو مارا وہاں پہ، اور وہ کینیڈین سٹیزن تھا. انہوں نے امریکہ میں مارنے کی کوشش کی تو سازش پکڑی گئی. آج امریکہ اور کینیڈا میں ایک فضا موجود ہے جہاں وہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھارت دوسرے ملکوں میں مارنے کی کارروائیاں کر رہا ہے، جبکہ پاکستان وغیرہ کے اوپر الزام دھر دیتا ہے. جو کچھ بھی بھارت میں کچھ ہوتا ہے الزام ادھر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ کینیڈا اور امریکہ میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں آج ان کے ثبوت. چنانچہ ان چیزوں کو ساتھ رکھے بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک یا لوگوں کا جو اوپینین ہے، جیسے ہم پبلک اوپینین کہتے ہیں، اس کے اوپر حاوی ہوا جائے پہلے. اور وہ اس اسٹیج کے اوپر یہی چیزیں جو بھارت کر رہا ہے، صرف کمپریہنسو آپ ایک ویو لینا پڑے گا اس کی تمام ایکٹیویٹیز کا، جس میں یہ چیز جو آج کل نیا انہوں نے کام کیا ہے کہ مرچیں ڈال کے بندے مارے، یہ ایشو سامنے رکھتے تو آپ بات کریں. اچھا، اب یہ جب چیزیں آپ کہیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس میں اقوام عالم میں ان کا چہرہ وہاں پہ بدنما چہرہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے آئے گا. تو کم از کم اگر یہ چیزیں یونائٹڈ نیشن میں ان کے خلاف کوئی قرارداد بھی پاس ہو جاتی ہے ان کے ان جرائم کی وجہ سے، جس طرح کہ اسرائیل کی جو کرتوتیں ہیں، جو وہ وہاں پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس کے خلاف قراردادیں ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. سلامتی کونسل میں نہیں ہوگی، وہاں امریکہ ویٹو کر دے گا یا وہاں کوئی اور ویٹو کر دے گا، لیکن یہاں پہ یہ جنرل اسمبلی میں یہ چیزیں اٹھائی جا سکتی ہیں. تو اس سے بھارت کو بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. یہ کینیڈا اور امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان کے بھی ملک میں جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا نام لیا جائے اور وہ پھر وہاں پہ اس پہ مانے ہو جائیں اور بھارت کو سپورٹ کریں، وہ ہوگا نہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو یہ دوسرے ایشوز جو بھارت کے بھی ابھر رہے ہیں، دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، ان کی کرتوتیں، ان کی قتل و غارت، وہ سامنے رکھ کے تو ہمیں اسی کا سہارا لے کے آگے اپنے بھی جو ہمارے بھی مسائل ہیں یا مسائل کہہ لیجیے یا یہ کہ ہماری شکایات ہیں وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے، اور کشمیریوں کا بھرپور وہاں پہ ہمیں کیس پیش کرنا چاہیے. جناب جنرل امجد شعیب صاحب، آخری بات، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بڑی مہربانی آپ عنایت فرما رہے ہیں.
हमारा वो कश्मीरी डायस्पोरा जो कि इस वक्त बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के तमाम G20 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है और बड़ा वाइब्रेंट है। उनमें लॉर्ड कुर्बान हुसैन भी हैं, उनमें डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी भी हैं। वहाँ पे अगर यूरोप में ब्रसल्स में देखते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो कैपिटल है, वहाँ पे अली रज़ा सैयद मौजूद हैं, डॉक्टर फाई मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। ये जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है, ये वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेशनल्स को, सिटीजन्स को सेंसिटाइज करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो इस चीज़ को क्या आप बेनिफिशियल समझते हैं? मज़ीद इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अक़वाम आलम मुहज़्ज़ब लोगों को, पीसफुल लोगों को सेंसिटाइज करने में? देखें, जो हमारे बाहर डायस्पोरा है, जिनका असर रसूख भी है, यूरोपियन यूनियन में अली रज़ा साहब हैं, इधर लॉर्ड कुर्बान हैं, और हमारे काफ़ी वहाँ पे लोग हैं जो इस मैदान में एक्टिव हैं। मैं समझता हूं कि इनके पास चूंकि कश्मीर की सिटीजनशिप भी है और वहां की भी है, इन लोगों को, हमें जो आज़ाद कश्मीर है इसमें ओहदे इनके होने चाहिए। हमारी आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो हो स्पीकर, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोगों को, इनको भी मौका देना चाहिए कि यहाँ आए, क्योंकि कश्मीर बुनियादी तौर पे एक फॉरेन पॉलिसी का इशू है। जब आप यहाँ के लोगों को लेते हैं तो ये लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नतीजा ये है कि बाहर का एक्सपोजर बड़ा कम और यहाँ पे भाग दौड़ ज्यादा रहती है। असेंबली तोड़ दो, असेंबली बना दो, फिर जोड़ तोड़, खाना पीना, ये चीज जो है, ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो बाहर पढ़े लिखे, जिनकी रीच है, जो बाहर आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लोग जो हैं उनको तो यहाँ हिस्सा मिलता नहीं। हालांकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कश्मीर को। वो हमने यहाँ पे, आप देखिए कि यहाँ पे हमने सीटें रखी हुई है वैली की, वैली 1, वैली 2। ये अव्वल तो पहले उनका नाम वैली 1, वैली 2 नहीं होना चाहिए। उनका नाम होना चाहिए श्रीनगर होना चाहिए, कुपवाड़ा होना चाहिए, पुंछ होना चाहिए। उनके नाम वो होने चाहिए जो वहाँ के एक्चुअल हैं। और फिर उसके साथ वहाँ पे इलेक्शन वगैरह जो आप करवाते हैं, उनमें डायस्पोरा को मौका दें। वो यहाँ पे आगे जब ये करेंगे तो वो फॉरेन पॉलिसी पे भागो, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेंगे बरतानिया में। अगर उनके कनेक्शंस हैं, वो बरतानिया में जाके एज ऑफिशियली कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि जी कश्मीर के सदर दौरे पे आए, कश्मीरी वहां पे उनको वेलकम कर रहे हैं। तो उनको इस्तेमाल करने का ये तरीका कतन नहीं है कि आप उनको हमारी अपनी जो आजाद कश्मीर, जैसे हम कश्मीर कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करे कश्मीर को, उसकी सियासत में हिस्सा न दे और वो सिर्फ बाहर आपके लिए भागदौड़ कुछ करते रहें, तो उनकी सरकारी हैसियत नहीं है। उनकी सरकारी हैसियत बनाने के लिए जरूरी है कि उनको यहाँ पे मौका दिया जाए और वो अपने आप को थोड़ा बहुत लोकल सियासत से दूर रख के हमारे केस को, कश्मीर के केस को बाहर प्रोजेक्ट करें। जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का, विजडम का, हौसले के पैगाम का, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। जी, जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जनरल अमजद शुएब साहब की गुफ्तगू हमारे तमाम दोस्तों ने सुनी। देखिए कि कितनी उन्होंने इस्तकामत का पैगाम दिया है, कितनी दानिश भरी गुफ्तगू, और कश्मीर में आपने सर्व भी कर रखा, वादी से आपका ताल्लुक़। जनरल साहब का क्या कहते हैं? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ने। एक तो पाकिस्तान का एक रवायती और देरीना मौक़िफ़ है, एक तो इन्होंने उसका इज़हार किया, और जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अंदरून भारत और भारत की तरफ से जहां पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है दहशतगर्दी, और फिर इन वाक़यात जो हैं इस पे जो है वो सलामती कौंसिल में इस बात की ज़रूरत पे उन्होंने ज़ोर दिया है कि वहाँ जंगी मुकदमा जो हैं वहाँ दायर होने चाहिए। वहाँ जनरल काउंसिल का उन्होंने कहा है कि जनरल काउंसिल के अंदर आप इसको पेश करें, क्योंकि सलामती काउंसिल में तो अमेरिका इसको वीटो कर देता है। जी जी, तो वो इससे कम अज़ कम जो ये मोदी सरकार का मकरू चेहरा है अंसार साहब, ये इसमें बेनकाब होगा। और इसमें 2-3 नई बातें जो हैं वो जो पहली दफ़ा सामने आई हैं, बड़ी साहिब उनकी राय लगती है। वो ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी रहनुमाएँ, जिस तरह से आपने लॉर्ड कुर्बान साहब का नाम लिया, जिस तरह डॉक्टर फाई साहब का नाम लिया, जिस तरह अली रज़ा सैयद साहब का नाम लिया, तो इनकी एक ये तजवीज़ है कि इन्हें लोकल सियासत से दूर रहकर इन्हें आज़ाद कश्मीर में जो है इन्हें नुमाइंदगी देनी चाहिए, और ये कश्मीर काज के लिए जो है और ज़्यादा मौसर तरीके से वहाँ पे काम करें। दूसरा
यहाँ जो नशिस्तें रखी गई हैं जम्मू और वैली की, पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन मकीम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान है, उनकी बड़ी अच्छी इनकी ये एक तजवीज़ है कि ये बजाय वैली 1 वैली 2 की बजाय इसे श्रीनगर, कुपवाड़ा और पुंछ का नाम देना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि, और फिर बड़ी बात ये कि बड़ा उनका खूबसूरत पैगाम है और इस पर हमारा यकीन और ईमान है कि जदोजहद लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन अल्लाह उसका फल ज़रूर देगा और कश्मीरी इंशाअल्लाह ताला जो है वो आज़ादी का सूरज तुलू होगा और वो अपने अजीम कौमी और मिली मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के इन अजीम लोगों, इन बहादुर लोगों की जद्दोजहद और फ़लस्तीन गज़ा के इन बहादुर लोगों की जद्दोजहद बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती। जी हाँ, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। तो सामीन, आपने जनरल अमजद शोएब साहब की दानिश भरी गुफ्तगू, अज़्म व हौसले पर मबनी गुफ्तगू सुनी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। आप ख़ुसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब ने। जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शोएब भी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दामात। एक तो आर्टिकल 370 के हवाले से हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, दुनिया भर के जितने भी कानूनी माहिरीन हैं इसका जायज़ा लेते हुए इसे एक बायस्ड डिसीजन कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों का नातका बंद किया गया है, वहां पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी कश्मीरियों को उनको कस्टोडियल किलिंग्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब, इस तमाम सूरत हाल का एक कानूनदान होने की हैसियत से आप क्या कमेंट करेंगे? जी अंसारी साहब, मैं तो बड़ा इस बात पर बतौर एक कानून के तल्लक रखने वाले और साबका जज के सुप्रीम कोर्ट इंडिया के फादर चीफ जज साहब और उनके 4 साथी जजों ने जो फैसला किया है, तो सारी दुनिया के जितने कानून से तल्लक रखने वाले लोग हैं, जज, वकील, उनका शर्म से सर झुक के हैं। सबको शर्मिंदा कर दिया है कि इस दुनिया में और इस सदी में भी ऐसे जज भी हैं जो इस तरह की सरीयन अपने आइन की खिलाफ वर्जी में ऐसे फैसले मुतसबाना और सिर्फ हिंदुत्व के जो प्रेशर है, और वहाँ इस वक्त जो मोदी है उस मोदी की प्रेशर की वजह से इतना बड़ा इंसाफ की तारीख में स्याबाब उन्होंने रकम किया है जिसका शायद ही तारीख इंसानी में कभी कोई दूसरी मिसाल मिलती हो। मैं तो जो समझाऊँ, खुद ही भारत के आइन की खिलाफ वर्जी है कि 370 जो भारत का आइन था उसके क्लास 3 के तहत प्रेसिडेंट का जो इख्तियार था वो मशरूत था कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, जो बाद में लेजिस्लेटिव असम्बली होगी जम्मू कश्मीर की, उसकी सिफारिश पे प्रेसिडेंट ये 370 के तहत कोई इख्तियार इस्तेमाल कर सकता था। तो बदकिस्मती से ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 370 खुद जो आर्टिकल है भारतीय आइन का, उसकी क्या मुतकाजियात थे और उसकी क्या शराइत थी जिनको पूरा किया गया या नहीं। और इससे भी बढ़कर ये कि इतना बड़ा मुतसबाना फैसला है कि उन्होंने सिरे से इस बात को भी जोर वो नहीं लाया कि खुद नेहरू से लेकर इस वक्त तक भारत की जितनी क़यादत है, पूरी दुनिया के सामने जो उनका मौक़िफ़ रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसके मुस्तकबिल का फैसला जो है वो यहाँ के लोगों की मर्जी से, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, और जिसको आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तस्लीम किया सारी दुनिया ने कि जो गैर जानबदाराना राय शुमारी के जरिए तयन होगा उसके तहत इसका मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। बदकिस्मती से कि इतनी सारे हक़ाइक़ पता नहीं किस तरह उन फादर चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान की आंखों से ओझल हो गए। ये तो सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन जजों को अंधा नहीं होना चाहिए, उन्हें आंखें खुली रख के उन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस बहुत इंतहाई शर्मनाक फैसला है। और फिर इसके एक और ख़तरनाक जो पहलू है जिस पे पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि अगर इस तरह दुनिया के ममालिक की डोमेस्टिक
جو جسڈکشن میں اس میں آ کے عدالتیں بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیں گی تو پھر عالمی اداروں کا اور عالمی جو اس وقت ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، معاملات چلنا مشکل ہو جائیں گے. اس کے لیے بہت سی پھر دشواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ اگر ایک ملک کی ایک ریاست کی عدالتیں اس طرح کے فیصلے سے یہ تاثر دینا چاہیں کہ ہم بین الاقوامی فیصلوں کو نہیں مانتے یا ان کو رد کرتے ہیں یا ان کے بغیر اپنی رائٹ ہونسیں گے، تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے میں سمجھتا ہوں رجحان ہوگا. اور یہ پوری دنیا کو، صرف کشمیر ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کو اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جو سیاہ مثالیں اس سے کہیں بعد میں دنیا کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائیں. جناب سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، یہاں پہ میں آپ کا وائز کومنٹ چاہوں گا اس چیز پہ کہ جب سے یہ قضیہ کشمیر کھڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کشمیری بہن بھائیوں کو، جموں کشمیر کے ہمارے بے گناہ انسانوں کو، مسلمانوں کو ہندوستان نے ایکسٹرا جوڈیشل ان کی کلنگ کی. وہاں پہ پولیس کسٹڈی کے اندر کسٹوڈین کلنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. دنیا، مہذب دنیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ پیلسٹین غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اکوپائڈ انڈین ایلیگلی اکوپائڈ جموں کشمیر میں بھی گزشتہ 73 سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مہذب دنیا اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے سر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو جس کے اندر انسانیت کا دل دھڑکتا ہے تو وہ تو اس سارے عمل کو جو ہے انتہائی غیر انسانی عمل ہے. کشمیری تو 75 سال سے یہ بھگت رہے ہیں، لیکن حالیہ دور میں آپ نہیں دیکھا کہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوا. تو بھارت کا ہندو توا کا جو ایک نظریہ ہے وہ صرف کشمیریوں نہیں، مسلمانوں نہیں، بلکہ پورے انسانوں کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت اقلیتیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دوسری دلت ہوں یا نچلے طبقات کے لوگ ہوں، ان کا جینا وہاں پہ حرام کر دیا گیا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہے پوری طرح پامال ہو رہے ہیں. کشمیری تو ایک پونے صدی سے جو ہے وہ دنیا کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ مہذب دنیا جس نے یہ عالمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ آپ کو موقع دیا جائے گا حق خود ارادیت استعمال کا، جو بنیادی مسلمہ ساری دنیا کا ایک حق ہے، تو آج تک اس کا جو ہے نہ دیا جانا اور اس کے لیے اقوام عالم کی سطح پہ مؤثر اقدام نہ اٹھانا، یہ جو ہے یہ پوری مذہب انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور بھارت تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ، جبر کے ساتھ اور وہ انسانی اقدار کو پامال کر کے ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہاں کی اکثریت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور وہاں اس آڑ میں جو 5 اگست 2019 کے بعد اس نے مبینہ یہ غلط قسم کے اقدامات کیے، وہاں پہ جو ہے غیر کشمیری ہندوستان سے جو ہے وہ جو آؤٹ لاز قسم کے لوگ ہیں ان کو آباد کر کے وہاں کی آبادی کے حقوقی متاثر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے امن و امان کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ریاست بلکہ باقی علاقوں میں بھی ایک تشدد کی لہر پھیلنے کا اور ایک ٹیررزم کے پھیلنے کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے. بڑی مہربانی جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا، ہماری رہنمائی کی، بہت مہربانی سر. جی سامعین، آپ نے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب کی فکر انگیز گفتگو سنی. بہت سی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ. چلتے ہیں نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس منظور گیلانی صاحب نے. جناب جسٹس منظور گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان اپنی حرکتوں سے اور نیچ ذہنیت سے باز نہیں آ رہا؟ ابھی دوبارہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے نوجوانوں کو وہاں پر پکڑا، ان پر پولیس کسٹڈی میں تشدد ہوا، ان کے زخموں پر مرچیں پھینکی گئیں اور پھر کسٹوڈیل کلنگ جو ہے ان کی کر دی گئی. جناب جسٹس گیلانی صاحب، اس سچویشن کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ہندوستان کی تو یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے میلائن کیا جائے، اور میلائن بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کی جو دکھتی رگ ہے کشمیر، اس میں کسی جگہ بھی اس کو مطلب کانٹا چبو دیا جائے تاکہ جس سے پاکستان بھی زیادہ پنچنگ پر ہے. کہ 24 میں الیکشن ہو رہا ہے انڈیا کا، تو وہ اب کی بار میرے خیال میں انڈیا ایک تو یہ کشمیر کے حوالے سے
بی جے پی جو کشمیر کے حوالے سے ایک الیکشن جو کمپین ہے اس کے حوالے سے چلائے گا. ادھر اپنا بی جے پی جو ایودھیا مندر ہے اس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے, جنوری یا فروری میں اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی مہم چلانا چاہتا ہے کہ بھئی ایک ہندوتا کے ایک پرووک کیا جائے رہے سارے سسٹم کو. کل میں نے ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھا ہندوستانی مسلمانوں کا اس پہ سوشل میڈیا پہ, جس میں کچھ لوگوں نے اپیل کی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو کہ ان دنوں میں جن دنوں میں وہ ایودھیا کے مندر کی افتتاح کی تقریب ہو رہی ہے تو پورے ہفتے میں کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی ٹرین میں کسی بس میں بھی کوشش کرے کہ نہ ہو, لیکن ٹرین میں مکمل طور پہ سفر نہ کرے اور کسی جگہ زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں, کیونکہ انہوں نے اب اگلا الیکشن جو ہے وہ ہندوستانی مسلمان کشی کے بنیاد پہ لڑنا ہے. تو اس کے بعد پھر جا کے وہ کریں گے. تو یہ پونچھ والا واقعہ ہے, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ ایک چیز نہیں, آئسولیٹڈ نہیں ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اس حصے کے حساب سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو بلکہ کل ہی میں نے ہندوستان کے سوشل میڈیا سے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی 6 لوگ ابھی تک پاکستانی کی چھپے ہوئے, ہم ان کو لوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی تلاش کر کے لے لیں گے. تو یہ ان کی تو سکیم ان کی ہے, ہندوستان کی سکیم ایسی ہے کہ بھئی آپ اپنے دشمن کو اتنا زج کر کے رکھیں کہ ان کی عوام ان کے خلاف ابل پڑے اور ان کی عوام ان کے خلاف ہو جائے تاکہ ہمارا کام اور آسان ہو جائے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. When there is duty to speak, you must speak it. کیونکہ سائلنس بذات خود ایک جرم ہوتا ہے, بولنا چاہیے اور ہر پلیٹ فارم پہ بولنا چاہیے. لیکن وہاں ہر مسلمان مجرم ہے, ہر مسلمان. بلکہ میں نے ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان کے ابھی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہوا اس کے تناظر میں نے ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان کے لیے ایک ڈیول اسٹیٹ قرار دیا. وہ ہندوستان کو کشمیر کو ڈیول اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. جہاں بھی کشمیر کا نام آتا ہے یا کشمیری مسلمان کا نام آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن آ گیا ہے. ہندوستانی ریاستیں جو ہیں وہ اور ریاست جموں کشمیر تو حالانکہ دونوں انڈیا کے پاس ہے, لیکن ریاست جموں کشمیر ہندوستان اس کو اپنا حصہ نفسیاتی ہے, اس لیے اس کا خراج جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. یہ بھی اسی کا ایک ہے. جناب جسٹس کیلانی صاحب, آپ نے بہت درد دل کے ساتھ بڑی ارکریزی کے ساتھ بات کی. آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے, اللہ پاک آپ کو صحت دے. بڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وذ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر چودھری قاسم مجید صاحب, جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید کے صاحبزادے بھی ہیں, ان کے سیاسی جانشین بھی ہیں. یہاں پہ قاسم مجید صاحب روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. قاسم مجید صاحب, علی سوجر راولاکوٹ سے ہمارے لسنر ہیں افسر صدوزئی صاحب, اور میرپور سے غلام مصطفیٰ صاحب نے آپ سے کوشچن کیا کہ آپ کے والد محترم چودھری عبد المجید صاحب آزاد کشمیر کے اس وقت وزیر اعظم تھے جب وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے چک اریام برج کا یہاں پہ سنگ بنیاد رکھا, اور آج الحمدللہ آج آپ وزیر ہیں, یہ دوسری نسل میں اقتدار منتقل ہوا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس پل کی تکمیل میں جو ہے وہ تاخیر وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ہے, وابڈا کی طرف سے ہے, اور یہ کب یہ برج مکمل ہوگا اور کب یہاں کے لوگوں کو اس کی سہولت میسر آئے گی؟ دیکھیں راج صاحب, جو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, نو ڈاؤٹ ہمارے دور میں رٹھوا اریام برج پہ کام شروع ہوا تھا 2016 جولائی میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی. اس کے بعد یہ 7 سال کا ٹائم سپین ہے جس کے اندر یہ کام رکا رہا ہے. اب انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, میں بھی اس میں منسٹر ہوں, میری پر سے ہم چاروں الیکٹڈ ایم ایل اے اس میں منسٹرز ہیں. رٹھوا اریام برج کا 98% ہمارا ورکنگ جو مکمل ہوگی, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ بہت جلد اس پہ خوشخبری سنیں گے کہ اس پہ کام شروع ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ہماری FWO سے ہمارا کانٹریکٹ ہو رہا ہے, ان کی کمپنی ایگزیکٹ کنسٹرکشن اس کے ساتھ ہو رہا ہے, G2G ہو رہا ہے. باقی یہ کس کی وجہ سے تاخیر ہوا ہے, کون کلپریٹس ہے اس میں, تو یہ ایک بار آپ کام شروع ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی انکوائری بھی کی جائے گی, اور جو جن کی غفلت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے وہ چہرے بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اور لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں انشاءاللہ تعالی, نہ صرف رٹھوا اریام برج, باقی بھی جو افیکٹڈ منگلا ڈیمز کے ایشوز سے وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد سیٹل ہوں گے. جناب چودھری قاسم مجید صاحب, آپ کی مہربانی, آپ ٹریول کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, بڑی مہربانی, شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب,
میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو فالس فلیگ جعلی آپریشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اور پھر آزاد کشمیر میں رسوا ریام برج، اور اسی طرح جو بجلی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ یہ بحران جو ہے وہ جلدی اس پہ قابو پا لیا جائے گا. اسی طرح شارٹ سرکٹ سے جو ہے وہ سینسا میں 9 افراد جو ہیں وہ جہاں باق ہوئے، اور اس طرح کے واقعات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، وزیر حکومت چودھری قاسم مجید صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیف جسٹس ریٹائر چودھری ابراہیم ضیاء صاحب نے پروگرام میں گفتگو کی، جناب چیف جسٹس ریٹائر منظور گیلانی جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو کی، اور ہمارے لسنرز جو ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمیں یقین ہے کہ وہ قومیں جو غیرت و حمیت کا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید باندھتے ہوئے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کرتی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک ضرور پہنچتی ہیں. ہمارے اللیگلی انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے بہن بھائی، بچے، بزرگ، یہ تمام لوگ بہت عظیم ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے دیں. شہداء کے لہو سے چپا چپا مزین ہے. مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ ان مقدس شہداء کا مقدس لہو کبھی رائے گاں نہیں جائے گا. انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی ضرور آزادی حاصل کریں گے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.